अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को अलहदा होने की धमकी दे दी है। इस धमकी में कितनी जान है? फिलहाल तो जलसों का सिलसिला होगा, लेकिन क्या ये आगे कुछ मजीद मुश्किलात हुकूमत के लिए खड़ी कर सकता है? नहीं। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद मुज़ाकरात पर यू टर्न लेती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कुछ अरसे पहले स्वाति साहब कह रहे थे कि उनको डेजिग्नेट किया गया कि जाकर बात करें मुफ्ती दराज से। अब वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। बहरहाल एक केओस, कंफ्यूजन तहरीक इंसाफ के अपने जो हलके हैं उनके अंदर है और इसका हुकूमत को फायदा होगा। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा वजीर खारजा साहब ने दौरा किया है अफगानिस्तान का, जब खास तौर पर अफगान जो मुतासरीन है, जो रेफ्यूजीज हैं, उनका इनखला हो रहा है। इसके कॉन्टेक्स्ट में इस दौरे की क्या इफादियत है और इसकी कितनी जरूरत है, प्रोग्राम के आखिरी से हम इस पर बात करेंगे। आगाज करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदाई साहब ने कल जो जलसे से खिताब किया हैदराबाद के अंदर उमरकोट के इलेक्शन की जीत के बाद, जब ये जलसा हुआ तो उसमें जियालों की ये ख्वाहिश थी कि बिलावल साहब जरा सख्त जबान इस्तेमाल करें, और ये बात वहां पर मौजूद हमारे जराए और वहां पर मौजूद जो रिपोर्टर्स थे, ने लोगों से बात की तो ये बात सामने आई। कल बिलावल साहब ने बहरहाल एक हल्की सी धमकी दी है हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा होने की। पहले उनकी हम ये गुफ्तगू सुन लेते हैं और उसके बाद हम आगे गुफ्तगू करेंगे। सुनिए बिलावल साहब का मौक़िफ़। वफाकी हुकूमत मुतनाज़ा कनाल्स का मंसूबा को रोके, वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकी। हैरत तो इस बात की उमरकोट के हद तक पीटीआई और नून लीग भी एक पेज पे थे। तारीख में पहली बार अदम एतमाद लेकर आए। वो जो 2 कनाल बनाने वाला इमरान खान साहब था, उसको घर भेज दिया था। ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं। वो ना देखने के लिए तैयार है, वो ना सुनने के लिए तैयार है। सिंध के नहीं, पाकिस्तान भर के किसानों का मुआशी कत्ल हो और मैं इस मुआशी कत्ल के साथ हूँ। ये शेर वाले जो है अवाम के खून चूसते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। गलतफहमी में ना रहे कि मैं पीछे हटूंगा। मेरे पास कोई फॉर्म 47 है, ना मेरे पास कोई सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है। सखर शहर में 25 अप्रैल को आए, मेरे साथ दे। अब ये अलहदा होने की जो गुफ्तगू की है, इस बात में कितनी सीरियसनेस है, क्योंकि इस जलसे के बाद बिलावल भुट्टो जरदाई साहब ने एक और जलसे का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में सियासत में हम जलसे होते देखते आए हैं। तहरीक इंसाफ ने जब 2022 में उनको हुकूमत उनकी विफाक की खत्म हुई तो उन्होंने जलसों का सिलसिला शुरू किया और वो कोई 6-8 महीने जलसे करते रहे। क्या पीपल्स पार्टी भी आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ जलसों के जरिए जो स्टीम निकालने की बात है वो करेगी, या वाकई इस इत्तेहाद से अलहदा भी होगी? ये सवाल भी है। बहरहाल नून लीग ने जो इस पूरे बयान का जवाब दिया है, और क्या जवाब दिया है, जरा मुलाहिजा कीजिए। जो बात वो कर रहे हैं, जलसे में कर रहे हैं, या वज़ीर आला सिंध जो हैं वो मीडिया पे कर रहे हैं, जो इत्तेहादी होते हैं उनकी ये गुफ्तगू जलसे पे और मीडिया में एक दूसरे को पैगामात नहीं दिए जाते। हमारे साथ वो न सिर्फ इत्तेहाद में है बल्कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होल्ड करती है इस वक्त। इन मसाइल के हल के लिए आपके पास प्रॉपर फोरम मौजूद है। कुछ अनासर सिंध में जिनको नेशनलिस्ट अनासर कहते हैं, उन्होंने उस मामले को बिगाड़ा हुआ है। वो पीपल्स पार्टी को हिट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वहाँ पे वो अंडर अटैक है। वो जो वहाँ पे तहरीक चल रही है वो नहरों के खिलाफ नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। वो पीपल्स पार्टी को हदफ बना रहे हैं। उसके ऊपर हमारी जो स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की वो बिल्कुल ठीक है। उसके मुताबिक मुनासिब वक्त पे इसके ऊपर बैठा भी जाएगा और इस इशू को हल भी कर लिया जाएगा। आज खबरें आ रही कि खीलदास कोहस्तानी, जो इनका ताल्लुक PMLN से है, वफाकी वजीर है भलाई माइनॉरिटीज, जब वो सिंध में थे अपने दौरे के हवाले से तो वहां पर उनकी गाड़ी के ऊपर हमला भी किया गया, डंडे बरसाए गए, अंडे फेंके गए। तो वायलेंस के अंदर ये सारी चीज ट्रांसलेट हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये वहां के लोगों को जो इस नुक्ते के ऊपर सियासत के किस इंतहा तक पहुंचाया जा चुका है, ये उसकी भी एक झलक है। प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ अतर काज़मी साहब मौजूद हैं, सैयद हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलाल अजहर कियानी साहब हमें चंद ही लम्हों में प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेंगे। वजीर ममलिकत बराए रेलवे हैं। PMLN को जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदाई साहब कह रहे हैं कि हम अलहदा हो जाएंगे इससे इत्तेहाद से, क्या कितना वो सीरियसली लेते हैं इस पूरे मामले को, इस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में। आगाज करते हैं आपसे सैयद हसन मुर्तज़ा साहब। सर, ये बिलावल साहब ने जो कहा है कि हम शायद साथ ना चल पाएं, ये जरा इस बयान की वजाहत करें कि साथ ना चल पाने की
کہ آپ کے نزدیک تشریح کیا ہے؟ جی حسن مرتضی صاحب، کوشش ہے کہ ہم پہلے پیپلز پارٹی سے اس پورے معاملے کو شروع کریں تاکہ ان کا موقف آ جائے. اگر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم ساتھ نہیں چل سکتے تو وٹ ڈز اٹ مین؟ ساتھ چلنے کا کیا مطلب ہے؟ گورنرشپس ہے، بہت سارے صدارت ہے پیپلز پارٹی کے پاس، بہت ساری کمیٹیوں کی صدارت ہے، اس کے علاوہ مختلف اور جگہوں پہ بھی انہوں نے سیاسی معاملات کے اندر کافی ٹھیک ٹھاک اس نظام کے اندر بینیفٹس لیے ہیں. تو کیا اس پورے ایشو میں یہ چھوڑنے کی بھی نوبت آ سکتی ہے؟ کوشش ہماری ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہم اس حوالے سے موقف لیں گے. بلال اظہر کیانی صاحب نے چونکہ ہمیں جوائن کر لیا ہے، بہت شکریہ کیانی صاحب. جب تک ہم حسن مرتضی صاحب سے دوبارہ اپنا رابطہ استوار کرتے ہیں، بلاول صاحب کے کل کے بیان کے اوپر آپ کا رد عمل ساتھ نہ چلنے کا. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا، اور معذرت جی معمولی سی تاخیر ہوئی ہے آپ تک پہنچنے میں. دیکھیے، ہمارا تو جی موقف وہی ہے اس معاملے پہ جو ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کی تھی کہ اس معاملے پہ جو بھی فیصلہ ہوگا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا. آج ایکنیک کا جو اس کا اپروول ہونا تھا، وہ جب سندھ نے وہاں پہ مخالفت کی تھی تو وہ اپروول پھر پینڈ کر دیا گیا تھا، اور اس منصوبے کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر ہوگا. تب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. تو یہی ہمارا موقف ہے جی، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے ہی اس کا فیصلہ کب تک ہوگا؟ کیونکہ کوئی 4 ہفتے پہلے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلانے کا پیپلز پارٹی نے آپ سے مطالبہ کیا، 4 ہفتے گزر گئے ہیں، ابھی بھی دور دور تک وہ اجلاس بلائے جانے کا کوئی امکان نہیں. مگر ماریہ صاحبہ، یا تو ہونا کہ ہم نے اپروول کر کے ایک چیز کو آگے لے کے جا رہے ہوں. دیکھیے، ایک چیز رکی ہوئی ہے نا جی، اور پیپلز پارٹی کی مخالفت پر ہی رکی ہوئی ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان احتجاجوں کے بجائے نشست ہونی چاہیے، جلد ہونی چاہیے. چاہے وہ سی سی آئی کا فورم ہو، چاہے وہ ایکنیک کا ہو، فارمل فورمز پہ بے شک ایونچل فیصلے ہوں، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ ہم مل بیٹھ کے پہلے اس پہ فیصلے کر لیں، اور اس کے اوپر جو ٹیکنیکل ڈسکشنز درکار ہیں پانی کی اویلیبلٹی پہ وہ ہو جائے، جو پولیٹیکل یا پالیسی لیول پہ ایونچولی فیصلہ ہونے والا ہے وہ ہو جائے، اور تب تک یہ معاملہ رکا ہوا ہے. لیکن ان ایکشن بھی ہے نا، آپ نے کہا ہم نے اس کو روک دیا، لیکن آپ نے اس مسئلے کو ریزالو بھی نہیں کیا. بلاول صاحب کو جلسے یہ ان کی اپنی سیاسی بقا کا معاملہ بھی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، نیشنلسٹ ان کے اندر ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، لیکن آپ ان کو انگیج کر کے اس کام میں پریمپٹیولی اس کو حل بھی تو نہیں نہ کر رہے. دیکھیے، اس میں ڈار صاحب نے بڑے واضح طور پہ قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا، اور بلکہ مڑ کے پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کی طرف مل کے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت، جن بھی فرنٹ رو کے مثال کے طور پہ ان کے جو ممبران ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں، جس کو بھی اور پیپلز پارٹی کی قیادت سمجھتی ہے، اس ٹیم کے ساتھ ہماری ٹیم بیٹھ جائے گی. یقیناً آئی تھنک زیادہ پرو ایکٹیولی ہم اس میٹنگ کو یقینی بنا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی مگر جلسے کی اس تقریر کی نوبت نہ آتی. میرے نزدیک آج بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، بٹ اٹ از دیئر پولیٹیکل رائٹ، بیکاز یا تو ہوتا کہ ہم نے ان کی مخالفت کے اور اس بات کے بعد ہم نے اپروول کر دیا ہوتا، تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے. اور ابھی بھی ایک چیز رکی ہوئی ہے، اور آپ کی مخالفت کی وجہ سے ہی ایکنیک میں رکی ہے. تو ہم اور اس چیز کو تو بلاول صاحب نے اپنی پچھلی تقریر میں جو گڑی خدا بخش میں ان کا جلسہ تھا وہ ایکنالج بھی کیا تھا. نن دا لیس پیپلز پارٹی ہمارے الائز ہیں جی، وی ویلیو دس پولیٹیکل الائنس، جو کہ بیس ہے اس ساری معاشی بہتری کی جو پچھلے سال میں آپ نے دیکھی ہے، جو اس حکومت کے جو نتائج ہیں، جو پی ٹی ایم کی حکومت میں ہم نے ریزلٹس ڈیلیور کیے. تو ہم انشاءاللہ اس الائنس کو اور اسی میچیورٹی کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے، جس طرح یہ الائنس 2022 سے چلتا آیا ہے حکومتوں میں، جس طرح دیگر ایشوز پہ ہم نے میچور طریقے سے حل کیا ہے چیزوں کو، اس پہ بھی کریں گے. اینڈ ونس اگین آئی ول ریٹریٹ، جو ڈار صاحب نے ایک بات کی، 2 باتیں کی تھیں. انہوں نے کہا تھا جی، ایک جو بھی اس پہ فیصلہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر ہوگا، اور نمبر 2 انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا تھا کہ ان اینی سیناریو سندھ کے شیئر کا ایک بھی قطرہ کم نہیں ہوگا. بٹ دا لارجر پوائنٹ ریمینس کہ جو بھی اس منصوبے کا فیصلہ ہوگا وہ مل بیٹھ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. حسن صاحب، آپ چونکہ ہماری گفتگو سن رہے ہیں، بلال کیانی صاحب کہتے ہیں جی پی ایم ایل این نے، خاص طور پر پرائم منسٹر صاحب نے اس پورے مرحلے پہ یہاں پر اس معاملے کو روک دیا ہے، ایکنیک سے جو اپروول تھا وہ نہیں دیا. اگر پیپلز پارٹی پھر بھی جلسے کر رہی ہے، پھر بھی پبلکلی ٹیک آن کر رہی ہے، تو سیاست کر رہے ہیں آپ لوگ، کیونکہ اگر وہ رکا ہوا ہے معاملہ ابھی، اگر اس کی اپروول نہیں ہوئی ہے تو پھر تشویش کس بات کی آپ لوگوں کو اس وقت؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، جیسے کیانی صاحب کہہ رہے ہیں، اللہ کرے ویسے ہی ہو، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ افہام و تفہیم کے ساتھ، سوچ بچار کے ساتھ، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے اس کا حل اگر نکالا جائے تو وہی بہتر راستہ ہے. بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے، لیکن ایک چیز یقیناً موجود ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو ٹویسٹ کر کے اور حالات اور ماحول کو خراب کرتے ہیں. جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو وہاں پہ جو
قوم پرست جماعتیں ہیں وہ ہٹ کرتی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ سیاست کرتی ہے. صحیح. اس قسم کی جو زبان ہے میں سمجھتا ہوں یہ نقصان دے سکتی ہے, اس سے فائدہ کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, وہ تو آپ کو لیوریج دے رہے ہیں حسن مرتضی صاحب. جماعتیں پیپلز پارٹی کو, میری اگر مجھے بات پوری کر لینے دیں پلیز, تو میں تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا. ٹھیک ہے. کون سی ایسی قوم پرست جماعتیں ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کو آج تک ہٹ نہیں کیا اور پیپلز پارٹی ان کا پولیٹیکل سولوشن نہیں نکالے, ان کے ساتھ جس طرح سے پیپلز پارٹی چل رہی ہے وہ کبھی بھی آج تک ہم نے اس پریشانی کا تو ہم نے کبھی ذکر تک بھی نہیں کیا. ہم نے تو اپنے دکھوں کا ذکر نون لیگ کے ساتھ بھی نہیں کیا کہ ہمیں ہمارے ساتھ ماضی میں کیا ہوتا رہا, کس طرح ہمیں ہٹ کیا جاتا رہا, کس طرح ہماری سیاسی سپیس کو کم کرنے کے لیے پنجاب کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. ہم نے تو کبھی یہ تو وہ گھبراتے ہیں جو سیاست میں زبردستی یا کسی چور دروازے سے گھسے ہوں. ہم نے تو ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کو آج تک ہم لے کے چلے ہیں. گزارش صرف اتنی ہے, سمپل سا معاملہ ہے کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں, میں بھی ایک کاشتکار ہوں, میرا بھی رورل بیک گراؤنڈ ہے, مجھے پتہ ہے پانی کتنا ضروری ہے, کن علاقوں کے لیے ضروری ہے, وسائل کی تقسیم کیا ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جو ہمارے حصے کا پنجاب کا پانی ہے اس میں سے اگر نئی نہر نکالی جاتی ہے تو وہ کہاں سے پانی آئے گا, اچھا کون سا ریزروائر ہے. آج پیپلز پارٹی جس چیز کی شکایت کر رہی ہے, کل آپ کی اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے اس پہ اپنا نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ ہم 2 ہفتے نہریں بند رکھیں گے, 1 ہفتہ ہم نہر چلائیں گے پانی کی کمی کی وجہ. تو جب آلریڈی جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر ایگزسٹ کر رہا ہے, جب ہمارے پاس اس کے لیے ہی پانی نہیں ہے تو ہم کیوں نیچر کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. ٹھیک بات ہے حسن مرتضی صاحب, میں نے آپ کی گفتگو سن لی ہے, پر ایشو یہ کہ پچھلے یہ 1.5 سال سے یہ معاملہ چونکہ اس پہ پروگرس ہو رہی تھی, تو اب جو تاثر ہے کہ یہ چونکہ سندھ کے اندر نیشنلسٹ جماعتیں, جو کہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ کیلداس صاحب پر بھی حملہ ہوا ہے جو کہ بہت کنڈیم کیا جانا چاہیے, لیکن وہاں پر اس معاملے کو لے کر زیادہ ایک سینس آف ارجنسی ہے, ایک تشویش ہے. اگر آپ وہاں پہ لوکل سے بات کریں, بیوروکریسی سے بات کریں, لوکل سیاستدانوں سے بات کریں, تو ایک بڑا ایشو بن رہا ہے وہاں پر سیاست کے لیے. اس بات کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا. نہیں دیکھیں, میں کب جھٹلا رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ آنے والی جو جنگیں ہیں وہ بھی پانی پہ ہونی ہے. تو کیوں ہم اس قسم کے فیصلے خود سے کر لیتے ہیں؟ پھر ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ ان کے پاس آئینی پوزیشنیں موجود ہیں. بھائی ہمارے پاس آئینی پوزیشن موجود ہے, تو کیا مطلب ہے کہ اگر ہم پانی مانگیں تو آپ ہمیں آئینی پوزیشن دکھائیں گے کہ آپ کے پاس یہ آئینی پوزیشن ہے؟ آپ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ایک فیصلہ کرتے اور ہماری آئینی پوزیشنیں وہاں کیا کریں گی, لے کے بیٹھی رہیں گی کہ ہماری آئینی پوزیشن ہے لہذا یہ ایگزیکٹو آرڈر مان لیا جائے. اس طرح یہ کوئی حل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلے ہمارے ساتھ ہی رہیے. اس فیصلے کو روک دیا ہے ہاں جی, تو آپ نے کب چیئرمین بلاول کو بلایا ہے کہ آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں اس معاہدے کے اوپر, اس معاملے کے اوپر. چلے آپ کا نقطہ آگے ہے, مجھے تھوڑا سا اس گفتگو آگے بڑھانے تھے. قاسمی صاحب, اب صورتحال کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم شاید ساتھ نہ چل پائیں, لیکن ایک جلسہ اناؤنس کر دیا. جلسہ مینس کہ بھائی آپ چلائیں اس ایشو کو, پولیٹیکل سٹیم نکالتے رہیں. خان صاحب نے بھی یہ کیا 2022 کے بعد, کوئی 10-12 جلسے کا ڈالے, ایک اپنے ووٹ بیس کو آپ موبلائز کر لیتے, لیکن وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا کسی چیز کے اندر. دیکھیے, جو بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد والے یہ کرتے ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے بلاول ہی اسلام آباد والے ہیں, بلاول ہی کراچی والے ہیں, بلاول ہی کوئٹہ والے ہیں, بلاول ہی لاہور والے ہیں. ان سب جگہوں پہ ان کی حکومت ہے. اس وقت بلوچستان میں جو عوام کو ریلیف ملنا تھا پیٹرول کی قیمت پہ, وہ ریلیف عوام کو نہیں مل رہا پورے پاکستان کو, کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں ایک سڑک بنائی جائے گی. بلوچستان میں کس کی حکومت ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو یہ تاثر دینا کہ جیسے پیپلز پارٹی اور حکومت علیحدہ علیحدہ ہیں, میرے خیال میں اس سے زیادہ جو ہے نا فی الحال عوام کے شعور کی توہین نہیں ہو سکتی کہ یہ اپوزیشن
بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, یہ سارے عہدے بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, یہ تمام پرکس اینڈ پریولیجز بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. اگر زرداری صاحب جو ہیں ان کو اتنا اعتراض ہے تو چھوڑ دیں صدارت. وہ کہہ رہے ہیں نا ساتھ نہیں چل سکتے, کہہ دیا نا, بلاول صاحب اس کی ہنٹ تو دے رہے ہیں. مطلب چھوڑ دیں. دیکھیں نا, اگر شہباز شریف صاحب ان کے ووٹ سے وزیر اعظم بنے تو آصف زرداری صاحب بھی تو نون لیگ کے ووٹوں سے صدر بنے, کبھی وہ بن سکتے تھے. آصف زرداری صاحب تو نامکمل سینٹ سے صدر بنے. ایک دفعہ بھی بلاول صاحب نے آئین کا ذکر کیا کہ سینٹ کا 1 سال سے الیکشن نہیں ہوا, تاج حیدر صاحب کی سیٹ خالی ہوئی ہے تو فوراً پیپلز پارٹی کا اگلا سینیٹر آنا ہے جو باقی کے پی کے سے آنے ہیں. اس کے اوپر کبھی انہوں نے کہا, کبھی کوئی بات کی, کسی بھی آئینی عہدے پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص نے کوئی بات کی؟ یہی تو ایشو ہے. آئینی عہدوں پہ بیٹھنے کا کوئی ایشو نہیں ہے, یہ ضرور بیٹھے ہیں لیکن کم از کم پھر آئین کی بات تو کر لیں نا. لیکن ابھی جو بات کی ہے کہ ہم ساتھ نہیں چل سکتے, جلسے کریں گے, یہ کیا, یہ پولیٹیکل پوسچرنگ ہے یا کیا؟ اٹس ناٹ اے پولیٹیکل پوسچرنگ, اٹس بیسکلی لوگوں کے شعور کی توہین ہے. آپ مل کے کر رہے ہیں. آصف زرداری صاحب نے اس اجلاس کی صدارت کی تھی جس کا اعلامیہ جاری ہوا تھا. نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ آئینی طور پہ ان کا وہ استحقاق ہی نہیں ہے وہ کرنے کا. وہ کہہ رہے ہیں آپ آئین نہیں جانتے, آئین پتا ہو تو آپ کو بتاؤ صدر کی یہ اس میں ہی نہیں ہے, ڈومین میں ہی نہیں ہے. اس کے فوراً بعد انہوں نے اپنی پارٹی کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ تو ابھی بھی جو ہے پارٹی سے کیا لا تعلق ہو گئے. اس کے بعد فوراً پارٹی نے کیوں نہیں کہا جب قوم پرستوں نے معاملے کو اٹھایا؟ پھر SIFC پہ اگر آپ اعتراض کرتے ہیں, بلاول تو اس کابینہ میں وزیر خارجہ تھے, آدھی دنیا گھومے. جب SIFC انہوں نے بنائی اس وقت ان کو کوئی بات یاد نہیں آئی. تو یہ دیکھیں, یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے, نون لیگ اکیلی نہیں کر رہی ہے, دونوں کی اکٹھی حکومت ہے, دونوں مل کے کر رہے ہیں. یہ بجٹ بھی اکٹھا پاس کرتے ہیں, کوئی منصوبہ ہوگا اس کو بھی اکٹھا پاس کریں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہاں جو سندھ کی عوام ہے ان کا ایشو ہے, اس کے اوپر حکومت باقی صوبوں کا بھی ایشو ہے. جو پنجاب والی بات حسن مرتضیٰ صاحب کر رہے ہیں, KP بلوچستان کے اندر بھی جو ہے وہاں کی گورنمنٹس کو خیر اپنی خود بات کرنی چاہیے ہے, لیکن یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, سب کو بات کرنی چاہیے, لوگوں کے جو جینوئن کنسرنز ہیں اس کو ڈیل کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا چیئرمین سینٹ بھی آپ ہوں, صدر بھی آپ ہوں, گورنر بھی آپ ہوں, وزیر اعلیٰ بھی بلوچستان میں آپ ہوں, اور آپ کہیں کہ جی یہ شہباز شریف صاحب صرف ذمہ دار ہیں. نہیں, آپ دونوں اکٹھے ذمہ دار ہیں جتنا بھی ہو رہا ہے. ابھی بلاول صاحب کو دعوت دینے میں کیا حرج ہے؟ جیسے حسن مرتضیٰ صاحب نے کہا جی بلا لیں, بیٹھ لیں, میٹنگ کر لیں. ایک پبلک پوسچرنگ یہ ہوتی ہے نا کہ ہم انگیج کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں آپ کی گریوسز کو دور کریں. روک دیا آپ نے پروسیس, ہم نے وہ بھی گیٹ دیٹ ٹیکنیکلی, لیکن کوئی پولیٹیکل آگے کنسولیڈیشن کی طرف بھی ٹھیک ہے جی, ہو سکتا ہے, بالکل ہونا چاہیے. یہی کہہ رہے 4 ہفتوں سب لوگ یہی کہہ رہے ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی سے تو ایک آپ جانتی ہیں پچھلے سال ڈیڑھ سے, چاہے وہ لیڈرشپ کی سطح پہ ہو, مثال کے طور پر پرائم منسٹر صاحب بلاول صاحب سے مل رہے ہوں, چاہے وہ ورکنگ سطح پر ہو جس میں ہمارے سینئر فرنٹ رو کے ممبران اور ان کے ممبران دیگر ایشوز کے اوپر, لیجسلیٹو چیزوں پہ, گورننس چیزوں پہ ملاقاتیں جاری رہتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ بھی جلد ہو جائے تو انشاءاللہ آئی ایم شیور ہماری جماعت یا مشترکہ طور پر اس کی میٹنگ سیٹ ہو جائے گی. مگر دیکھیے بنیادی بات یہ کہ آپ ایز یو جسٹ سیڈ اینڈ ریٹریٹڈ واٹ آئی واز سیئنگ کہ ابھی تو چیز رکی ہوئی ہے اور نشست بھی ہو جانی چاہیے. ہم کرنا چاہتے ہیں, کر لیں گے جی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اور وہاں پہ یقیناً ٹیکنیکل ڈسکشن ہونی چاہیے پانی کی اویلیبلٹی کی, اور یہ اوور آل ایک قومی ایشو ہے, ہر پاکستانی شہری کا برابر کا حق ہے پانی کے اوپر. تو یقیناً وہ ساری ڈسکشنز ہم وہاں پہ ویلکم کریں گے. اور پولیٹیکل اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی. بلوچستان کے اندر صورتحال آپ جانتے ہیں, KP حکومت کے ساتھ آپ کا 36 کا آنکڑا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں بھی ابھی آپ کی چپکلش نہیں جی, ہماری کوئی نہیں ہے جی. دیکھیے ہم یہ بیانات سے تو آپ کی طرف سے نہیں, ان کی طرف سے. مگر دیکھیے ہم نے تو یہی کہا نا, انہوں نے کہا کہ ہمارا اختلاف ہے, ہم کہتے ہیں ہم آپ کے کنسنسس کے بغیر آگے اس معاملے کو لے کے نہیں چلیں گے. تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں دے آر ایلائز, اور ٹھیک ہے جی وہ اپنے جلسے کر رہے ہیں, بٹ وی ول سٹ ود دیم اینڈ وی ول ٹیک دس میٹر فارورڈ. جی حسن صاحب, یہ ایلائز تو آپ لوگ ہیں اور ان کی کسی بھی فیصلوں سے دوری اختیار نہیں کر سکتے. اگر موجودہ نظام کے اندر جو بھی فیصلے ہوں ٹھیک ہے, آپ نے وزارتیں نہیں لی, لیکن آپ لوگوں کی جماعت کے ووٹ اور ضمانت سے یہ حکومت ہے نا, تو ان کے فیصلوں سے علیحدگی اختیار کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا آپ کے لیے. نہیں دیکھیں, یقیناً ان کے فیصلوں سے ہم ساتھ رہیں گے تو ان کے فیصلوں سے علیحدگی کیسے ہوگی, لیکن جو فیصلہ ہی انہوں نے خود سے لیا ہو, اب کوئی تعصب کی اینک نہ اتارنا چاہے تو میں تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. چیئرمین بلاول بھٹو نے بڑا واضح کہا کہ اگر آپ کے یہی فیصلے رہے تو شاید ہم اکٹھے نہ چل پائیں, تو پھر ہمارے عہدے گننے سے تو میرا خیال ہے فرق نہیں پڑتا. پھر یہ تو نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس آئینی عہدہ ہو اور یہ کہا جائے کہ جی آئینی عہدہ ہے تو لہذا اب یہ ذمہ دار ہے. بھائی ہم چھوڑنے کو تیار ہیں, ہم تو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. گزارش صرف اتنی ہے کہ معاملات کو خراب کرنا بہت آسان ہوتا ہے جی. میں تو آج بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی نپی تلی زبان استعمال کی جائے
یہ عوامی ایشوز ہیں، یہ ہمیں ریزالو کرنے چاہیے. ایشوز کی پالیٹکس کرنی چاہیے، نہ کہ ہم صرف یہ سوچتے رہیں جی کہ انہیں تو یہاں سے فائدہ ہو گیا، انہیں تو وہاں سے فائدہ ہو گیا، یا شاید یہ اپوزیشن کی حیثیت لے رہے ہیں. قطعاً نہیں ہے. اور اگر ہم اپوزیشن کی حیثیت لے رہے ہیں تو ہم ساتھ اس اقتدار کو، جو یہ برائے نام اقتدار ہے جس کی کیبنٹ کا حصہ بھی ہم نہیں ہے، حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے، آئینی عہدے ہیں ہمارے پاس، اور ہم چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو ہم انہی کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات کو سیریسلی لے نہیں رہی حکومت حسن صاحب. دیکھیں ہم نے کون سی وزارتیں ایک مہینے پہلے بھی بلاول صاحب نے انڈیکیشن دی، ابھی بھی آپ نے انڈیکیشن دی، وہ چلے آگے سے. سوری نہیں، آپ کی ان الٹیمیٹمز کو یا آپ کی ان انڈیکیشنز کو حکومت کو اتنا سیریسلی نہیں لے رہی. دیکھیں حکومت سیریسلی نہ لے، یہ تو اب حکومت کی طرف سے ہے نا جی. ہم تو کہتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی، یہی ہمارے چھوڑنے کا سبب بھی ہے. حکومتیں اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلتی ہیں، ان کی مشاورت کے ساتھ چلتی ہیں. ہاں ہم ان کا یہ فیصلہ بھی مانتے. انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری نے اس پہ سائن کیے ہیں، ہم نے کہا کہ اگر سائن کیے ہیں تو وہ ڈاکومنٹ لے آؤ. پریس ریلیز تو آئی تھی نا وزارت سے، تو لے آئے ایک پریس ریلیز تو آئی تھی نا جس میں کہا گیا تھا کہ ان کاموں کو ایکسپیڈائٹ کریں کینالز کی. اس میں یہ پریس ریلیز تو وزارت صدارت ایوان صدارت سے آئی تھی نا. کون سی پریس ریلیز؟ ایک پریس ریلیز آئی تھی، میں بھی منگوا لیتی ہوں، آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں. دیکھیں آپ پریس ریلیز کی بات کر رہی ہیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میٹنگ کے منٹس بھی ہوں گے نا. ہاں گورنمنٹ کے پاس ہوں گے نا اس کے منٹس. وہ منٹس لے آئے، وہ ڈاکومنٹ لے آئے جس کو کہتے ہیں کہ گورنر پریزیڈنٹ صاحب نے سائن کیا ہے. وہ ڈاکومنٹ تو ان کے پاس موجود ہوگا نا. ٹھیک ہے چلیں. پریس ریلیز تو میرا خیال ہے کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے. ایک آفیشیل میٹنگ ہو رہی ہے، ایک اتنا بڑا اہم ایشو ہے، ایک وسائل کی تقسیم کا معاملہ ہے، اس کو صرف ایک پریس ریلیز کے ساتھ منسلک کر دیا جائے. کوئکلی منٹ جاری کر دیجئے، وہ ختم ہو جائے گی، بات پر چل جائیں گے. منٹ جاری کر دیں، ختم ہو جائے گی. میں بس یہ کہہ رہی ہوں صاحبہ ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کے ساتھ ہوگا، اور ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. آپ بات کو ڈیلی ڈیلی لگ رہے ہیں. ہم نہیں لگ رہے ڈیلی ڈیلی. ہم نے تعریف کی ہے تو آپ انیکشن. میں تو آپ کا کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھی سلجھی ہوئی گفتگو کر رہے ہیں. میں حسن صاحب میں ماریہ صاحبہ سے کوئی بات کر رہا تھا. بہترین موقف ہے. نہیں وہ آپ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سندھ کی عوام کا مسئلہ ہے، ان کا آپس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ بات کر رہا ہوں جو بات کو بگاڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، بس کیانی صاحب اس کو رسپونڈ کر دیں. جی میں جی بالکل. دیکھیے ہم کوئی بگاڑنا نہیں چاہتے جی. اگر کوئی ایسی بات بھی ہوئی ہے تو نہیں ہونی چاہیے تھی. دیکھیے بات بنیادی طور پہ یہ، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس کا فیصلہ اگر کوئی ہونا بھی تھا وہ رک گیا. اور باٹم لائن یہی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہوگا. آپ اتحادی ہیں، اہم قومی ایشو ہے، اس پہ ساری جو ڈسکشنز درکار ہیں وہ کر کے آپ کے ساتھ فیصلہ کریں گے. کاظمی صاحب یہ فیصلہ نہ ہونا ہی ایک فیصلہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، فیصلہ ہو بھی نہیں رہا لیکن وہ ایک فیصلہ رکا بھی ہوا ہے. یہ کہاں رہ گیا فیصلہ؟ دیکھیں جس طرح وہ صدیقی صاحب نے جو سینیٹر ہیں مسلم لیگ نواز کے، انہوں نے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ منٹس بھی موجود ہیں. تو وہ تو انہوں نے اس چیز کا برملا اظہار کیا تھا غالباً نادر گرمانی صاحب کے پروگرام میں ڈان نیوز کے اوپر. تو اب کیا فیصلہ ہوا یا نہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ سندھ کی عوام کے اس حوالے سے تحفظات ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بھی جینون کنسرنز ہوں اس کے حوالے سے. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ پارٹ اینڈ پارسل ہیں اس ساری چیز کا. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ جیسے یہ حکومت اکیلی کر رہی ہے. آپ آئینی اگر صدر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کوئی ایسا اجلاس ہو رہا تھا، اس منٹ کے اندر وہ کوئی صدر بھی تو کوئی نہ کوئی اپنی ان پٹ دیتا ہوگا نا. وہ ان پٹ دے سکتے تھے وہاں پہ بھی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے موقع ریلیز کر کے بتا سکتے پیپلز پارٹی یا حکومت. نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں منٹ لے آئے، وہ پھر کہتے ہیں کہ صدر اس کا پارٹی پارشل ہوں گے. کیسے ہوں گے جب ایک ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ اگر کوئی ہے تو اس کا ثبوت لے آئے. ٹھیک ہے، یہ آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے میرے سامنے پریزیڈنسی کا. اچھا. اس میں کینالز کا ذکر ہے. صدر پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو ہے وہاں کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی ہے. اب ہم لوگوں کو تو یہیں سے انفارمیشن ملے گی جو صدارت سے ایوان صدر سے پریس ریلیز جاری کی جائے گی. اگر وہ کسی نے بدنیتی پہ مبنی جاری کی ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، شو کاز ہونا چاہیے. گزارش یہ ہے آپ چیزوں کو مکس اپ نہ کریں. ذکر ہونا، بات ہونا ایک اور چیز ہے. ایک چیز کا فیصلہ ہونا، ایک چیز کے اوپر سائن ہونا، ایک چیز میٹنگ بلائی جانی، وہ ساری کے منٹس ہیں نا. اب جب بیٹھے ہو تو کوئی گفتگو ہو تو آپ کہیں کہ جی یہ آفیشیل میٹنگ تھی، اس میں یہ فیصلہ ہو گیا.
ٹھیک ہے، کوئی فیصلہ تو سامنے لائیں. صحیح ہے. وہ جو منٹ اور میٹنگ والی بات ہے یہ جائز مطالبہ ہے. زرداری صاحب نے ان شرائط پر یہ فیصلہ مانا ہے. کوئی اس قسم کی کوئی چیز تو سامنے لائے نا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ صرف یہ کہہ دیں کہ پریزیڈنسی میں نہروں پہ بات ہوئی ہے، بات تو 1000 دفعہ ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید حسن مرتضیٰ صاحب. پروگرام کے حصے ہمارے ساتھ تھے. اب ہم بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو عطر کاظمی بلال کیانی صاحب ہوں گے جو تحریک انصاف مذاکرات کرنا چاہتی ہے، نہیں کرنا چاہتی. سواتی صاحب مذاکرات کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. خان صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں، ان کی رہائی کے بارے میں کر رہے ہیں. کس بارے میں کر رہے ہیں؟ بڑا کیوس اور کنفیوژن تحریک انصاف کے اپنے بیانیے کے اندر آیا ہے. ان کے سیاسی مخالفین تو بہت زیادہ اس حوالے سے اب کمفرٹیبل نظر آتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. جی، پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ اس وقت آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ وہ تو آپس میں ہی بجائے اس کے کہ وہ حکومت ان کے لیے درد سر بنے، وہ تو اپنے آپس میں ایک دوسرے کے لیے درد سر بنے ہوئے. تو یہ حکومت تو بڑی کمفرٹیبلی بیٹھی ہوئی ہے جی کہ ٹھیک ہے لڑے مرے ہمیں کیا. نہیں، اصل مسئلہ تو تحریک انصاف کا یہی لوگ ہیں، حکومت ہی. اصل مسئلہ حکومت ہی. باقی جو اندر کے اختلافات ہیں ٹو بی آنیسٹ میرے خیال میں وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جس سے کوئی ان کی سیاست کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، ان کا ووٹ بینک کوئی کم ہو رہا ہے. عموماً تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر سیاسی جماعت کے اندر کوئی چلا جائے گا، کسی کے ساتھ کسی کی لڑائی ہو جائے گی تو ووٹ بینک متاثر ہو جائے گا. ابھی پاکستان تحریک انصاف میں باہر کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے جانے سے کوئی ووٹ بینک متاثر ہوگا. ہاں، انتظامی اعتبار سے ان کو بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں جس میں ملاقاتوں کا ایشو ہے، خان صاحب تک ایکسیس کا ایشو ہے، ان کی بہنوں کو بار بار جس طریقے سے پکڑا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور پھر کہیں پہ ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید حکومت دیکھ رہی ہے کہ انجوائے بھی حکومت کر رہی ہوگی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات تو کامیاب ہو گئے نا. دیکھیں اگر خان صاحب کے پاس ایکسس، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پولیٹیکل کیڈر کی کمی ہے جو اس کی ایبسنس میں سیاسی فیصلے کر سکے. وہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں، ایک یہ بھی بات ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ پہلی ایک سیاسی جماعت ہے جس کی ہر چیز کو بڑا اسکروٹنائز کیا جاتا ہے کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا بندہ. اب نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہوں گے، لیکن جب حکومتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں ان کو اس قسم کے حالات کا سامنا ہوتا ہے تو یا تو لیڈرشپ باہر ہوتی ہے یا پھر کوئی نئی جماعت بن جاتی ہے، اس کے اندر سارے چلے جاتے ہیں، پیٹریوٹس آ جاتی ہے، کاف لیگ آ جاتی ہے. تو جن حالات کا سامنا اس وقت پی ٹی آئی کو ہے، پی ٹی آئی ٹوٹی نہیں ہے بلکہ الٹا جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ابھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو نئے آئے ہیں وہ قابل نہیں ہیں، ان کو سائڈ پہ کرو، ہم واپس آئیں گے تو خان صاحب کو باہر لے کے آئیں گے. لیکن اپوزیشن کا زور توڑنے میں حکومت کامیاب ہو گئی ہے نا. جو انہوں نے ان کو ٹف ٹائم دینا تھا، مولانا کے ساتھ مل کے ایک موومنٹ چلانی تھی، وہ نہیں، وہ تو آپس میں ان کو لالے پڑے ہوئے. تو یہ تو کامیاب ہے نا. رائٹ فلی رانگ فلی سیاست ہے جو بھی ہے، اگر آپ اس کو ہولسٹک لیول پہ دیکھیں تو حکومت تو دیکھیں، حکومت تو اس طرح کامیاب ہونا کہ جہاں پہ حکومت کو یہ لگے کہ ہم چیزیں بالکل نارمل ہو گئی ہیں، ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایک ان کی کوئی رہنما ڈیالہ جیل کے باہر جاتی ہیں تو 2 دن اسی پہ میڈیا بولتا رہتا ہے. وہ اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کیا ہونے لگا. تو وہ حکومت کو تو کسی قسم کا وہاں سے فی الحال اگر آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی پاور ختم ہو گئی ہے، ہاں حکومت کے پاس کل بھی میں نے عرض کی تھی انتظامی پاور ہے، انتظامی طاقت ہے. انتظامی طاقت کے ذریعے یہ معاملات چلا رہے ہیں. اینڈ آف دا ڈے یہ سیاسی لوگ ہیں، ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ طاقت کے استعمال سے بھی طاقت کم ہوتی ہے آہستہ آہستہ. تو ہمیں پولیٹیکل کیپٹل چاہیے. کیا ان کا پولیٹیکل کیپٹل بڑا ہے اس عرصے میں؟ یہ بڑا کوشچن ہے. وہ تو حکومت کا پولیٹیکل کیپٹل نہیں بڑا. کیوں گھبراتے ہیں خان صاحب کی بہنیں؟ اگر ان سے ملاقات کر لیں گی، کر لیں، وہ کیا باہر آ کے جتنی پریس کانفرنس کر لیں گی، وہ کروڑ پریس کانفرنس کرتی بھی آئی ہیں، کرتی بھی رہی ہیں، کیوں نہیں ملنے دیتے ہیں؟ ماریہ صاحب دیکھیے، ملاقاتیں تو خان صاحب کی ماشاءاللہ بے دھڑک ہوتی رہی ہیں. مطلب کہ پچھلے سال ڈیڑھ میں آپ دیکھیں جیل مینول میں جتنی ہوتی ہے اس سے تو بڑھ چڑھ کے ہوتی رہی. عید پہ نہیں ہونے دی نا. نہیں چلے، میرے علم میں نہیں ہو جائے جی. مطلب کہ فرینکلی ہاں پھر یہ بھی مان لیں کہ جتنی جیل مینول میں اتنی ہونی چاہیے. آپ پچھلے سال ڈیڑھ میں دیکھیں صحافیوں سے مل رہے ہوتے، جماعت کے لوگوں سے ہفتے میں 3-3 4-4 دفعہ ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی ابو اینڈ بیونڈ جو جیل مینول میں تھیں. تو دیکھیے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اب آگے ہوتی رہیں. مگر بنیادی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ جو اندر مل کے آتے ہیں وہ باہر آ کے کسی اور کے خلاف بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں فلانا بڑا خراب ہے. اور جو بندے اور باہر جھگڑا یہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ کسی کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ میری کیوں نہیں ہوئی، آپ کی کیوں ہو گئی. تو ہم تو یہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارا فوکس یہ نہیں کہ خان صاحب کس سے ملتے ہیں کس سے نہیں ملتے. ہمارا بنیادی 2 بہنیں نہ ملے، 2 بہنیں مل لیں، 1 بہن نہ ملے، ایک لسٹ ہو اس میں سے 2 بندوں کو جانے دیا جائے، باقی یہ کورٹ آرڈرز ہیں.
کوर्ٹ آرڈرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ملاقاتیں اب انشور کیا جائیں. جو بھی جیل مینول کے مطابق ملاقات اگر کوئی تعین ہوا ہے تو ملنے ان کے بندے جی. جیل مینول ہائی پروفائل سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے لیے کہاں ہوتے ہیں؟ نواز شریف صاحب بھی جب صحافیوں سے ملتے تھے 20 ایک وقت میں لیڈران ملنے جاتے اتنی ملاقاتیں اس طرح جس تعداد کی جتنی زیادہ ملاقاتیں خان صاحب کی ہوئی ہیں مجھے کم از کم یاد نہیں جیل بھی زیادہ نکال گئے نا خان صاحب. نہیں میں تو آپ کو ڈیوریشن زیادہ ہے, زیادہ ملاقاتیں نہیں. دیکھیے پھر اگر آپ نواز شریف صاحب کی ادوار نمبر 1 تو موازنہ ہی کوئی نہیں, بیکاز میرے نزدیک ایک یہ بالکل بھی موازنہ نہیں بنتا ان کی قید اور ان کی قید کا اور جس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خلاف ہوئی تھی. دوسری بات یہ کہ اگر آپ ویکلی فریکوینسیز دیکھیں اوور آل پچھلے جب سے قید میں تو ان کو جتنی ملاقاتوں کا موقع ملا پورا دن صحافی بھی مل رہے ہیں, ان کے پولیٹیکل لوگ بھی مل رہے تھے, بہنیں بھی مل رہی تھی, آگے بھی مل لیں, مگر بالکل جو بھی چیز تعین ہوئی تھی اس کے تحت ضرور ملیں. بس ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ایک دن علی امین گنڈاپور صاحب اگر مل کر آئیں تو باہر آ کے ایک دفعہ یہ کہہ دیں کہ آج عمران خان نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میری خیبر پختونخوا کی حکومت کیسا کام کر رہی ہے, وہ عوام کے لیے کیا کر رہی ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن میں کیا کر رہی ہے. جب گوہر خان صاحب یا دیگر ان کے سیاسی لوگ مل کے آتے ہیں تو وہ باہر آ کے کہیں کہ جی ہم اپوزیشن کے اندر دہشت گردی اور معیشت کے متعلق ہم یہ پالیسی لائن لے کر آئے ہیں. آپ اپنی ذات, اپنی رہائی اور اپنے میں مل سکتا ہوں تم نہیں مل سکتے سے نکل کر آپ آ کے ایک اپوزیشن میں آپ کا کردار ہے, آپ کنسٹرکٹیو طریقے سے ادا کریں. آپ خیبر پختونخوا میں آپ کے پاس ایک اہم ذمہ داری ہے, ادا کریں, ہم ویلکم کریں گے. مگر بدقسمتی سے ہم یہ رویہ نہیں دیکھتے. آج بھی قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر ایون جو کردار ٹریڈیشنلی اپوزیشن کرتی ہیں, چاہے وہ کوشچن آور ہو, حکومت کو اس سے سوالات پوچھنا ہو, وہ آج بھی ٹریجری بنچز ہی کرتے ہیں. حکومت سے سوالات ہم دیکھتے ہیں پورا یہ آتے ہیں, کاغذ پھاڑتے ہیں, کتابیں مارتے ہیں, نعرے مارتے ہیں رہائی کے اور اندر چلے جاتے ہیں. اور جو عوام سے ریلیٹڈ ایشوز پہ سوالات ہیں وہ آج پیپلز پارٹی, MQM اور PMLN کے MNAs ہی اپنی حکومت سے چھوڑے عوام پاکستان پارٹی ہے جو اس کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, جو سولر پالیسی حکومت کی تھی جس میں نیٹ میٹرنگ پالیسی کو ریویو کرنا سنگل ہینڈڈلی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب اور ان کی جماعت نے ان کو اتنا ٹف ٹائم دیا کہ اس کو ہولڈ کرنا پڑا حکومت کو. PTI واز مسنگ ان ایکشن اس پوزیشن میں. دیکھیں یہاں پہ جو سیناریو پینٹ کیا جا رہا ہے یہ جیسے کوئی آئیڈیل یہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی صحافیوں سے ٹولیوں کی شکل میں ملاقات ہوتی تھی. میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں, بہت سارے ہمارے صحافی دوست ٹولیوں کی شکل میں صحافی جاتے تھے. ایک بھی صحافی انڈیپینڈنٹلی عمران خان صاحب کو جا کے نہیں مل سکا. جو کورٹ, جو عدالت بھی جیل کے اندر لگتی ہے, اس عدالت کے اندر بھی صحافی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے. جن کو جیل انتظامیہ اندر جانے دیتی ہے وہ رپورٹ کرنے وہاں پہ جاتے ہیں, اور کبھی ان کا آگے شیشہ لگ جاتا ہے, کبھی کیا ہوتا ہے. تو یہ تو بالکل 2 ڈفرنٹ چیزیں. دوسری بات ہے کہ اٹک جیل میں بھی جن ہمارے معزز قائدین نے جیل کاٹی نا, وہاں پہ بھی کھانا گھر سے آتا تھا. یہاں پہ ایک دن بھی کھانے کی سہولت بھی نہیں ہے. نہیں تو وہ بل کیا بن رہا ہے جو 15 لاکھ کا جو وہ تو ادھر بنتا ہے, ادھر جو کھانا ان کا بنتا ہے وہ ادھر ہی پکتا ہے, ادھر ہی ان کو ملتا ہے. گھر سے بنا بنایا کھانا کوئی نہیں آتا, کھانا اس طرح گھر سے نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر آپ جو مخصوص نشستیں ان کو سپریم کورٹ سے ملی, اس کے اوپر کیا عمل درآمد ہوا؟ قومی اسمبلی آدھی جو ہے آپ اس میں دیکھ لیں جو مخصوص نشستیں وہ نہیں ہیں. سینٹ 1 سال سے, جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا, مکمل نہیں ہے. تو ایسے ماحول کے اندر آپ اپوزیشن سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ جناب ساری چیزیں وہ کرے جو بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہیں. کیا ادھر آپ آئین اور قانون کے مطابق چلا رہے ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں کہ جو بڑے ایشوز ہیں جن پہ حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے, بجٹ کے اوپر, نیٹ میٹرنگ پالیسی کے اوپر, مہنگائی کے اوپر, ہم وہ پریس کانفرنس یا وہ اس لیول کی ایجوٹیشن نہیں دیکھتے ہیں. نہیں بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں, لیکن حکومت کو دیکھیں نا کہ حکومت کس طرح چلا رہی ہے. نیٹ میٹرنگ پہ تو آپ تب آئیں گے نا کہ جب آپ کی ہائی کورٹ کا حکم جو ہے کوئی مانا جا رہا ہو. جس ملک میں ہائی کورٹ کہے کہ ملاقات کروانی ہے, لسٹ آئے گی, آپ ملاقات نہیں کرواتے, اس ملک میں نیٹ میٹرنگ کی ان کو کیا اثر ہے؟ نیٹ میٹرنگ کیا کوئی ڈو یو ریئلی تھنک دے کیئر کہ کوئی بندہ کیا کہے گا؟ یہاں پہ کیا ہوتا ہے, نظام کس طرح چلتا ہے, اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ ایک مجسٹریٹ کی عدالت بھی ایک فیصلہ دے دے گی تو اس کے مطابق ہوگا. ابھی تو آپ نے دیکھ لیا ہمارا فیصلہ ہوگا تو سینٹ کے الیکشن ہوں گے, ہم چاہیں گے تو تاج حیدر صاحب کی جو ہی سیٹ خالی ہوتی ہے تو فوراً ہو جائے گا, ادروائز نہیں ہوگا. تو اصل ایشو یہ ہے کہ کیا نظام اس طرح چل رہا ہے. نظام جب آپ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں تو پھر انفارچونیٹلی بہت سارے جو عوامی ایشوز ہیں اس کو ہر کوئی نگلیکٹ کرتا ہے. PTI بھی کرتی ہوگی, دیگر جو حکومتی دوست ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ مسئلہ نظام کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے انتظامی اعتبار سے وہ بڑا ایشو. آپ اگری نہیں کرتے کہ سیاست تو اپوزیشن تب کر رہے ہیں جب آپ لوگ سیاست کر رہے ہو؟ ماریہ صاحبہ میں آپ کے سامنے ایک موازنہ رکھتا ہوں جی. ہم نے دیکھا کہ ابھی بالا کوٹ کا حملہ ہوا تھا تو ہماری جماعت پہ بدترین وکٹمائزیشن ہوئی تھی. ہماری دیگر قائدین جیل میں تھے اور وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز تو جو بعد میں سب کے سامنے واضح بھی ہو گئے. مگر اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب ایز لیڈر آف دا اپوزیشن اس سیکورٹی بریفنگ میں آئے تھے.
ہم نے قومی ایشوز کے اوپر اپنا کردار ادا کیا تھا اپوزیشن کا, چاہے وہ حکومت کے قومی ایشوز پہ بات کی تھی. ہماری سارے قائدین اور نیکسٹ ایئر بھی جیلوں میں تھی. اس اجلاس میں کون نہیں آیا تھا اس ٹائم کا مسلط شدہ وزیر اعظم عمران خان, کیونکہ اس کی انا اس کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اس فورم پر آئے قومی ایشو پر بھی. آج اگر آپ یہ بہانہ بنائیں تو پھر تو ہمیں اس وقت بالاکوٹ کے انسیڈنٹ پہ نہیں آنا چاہیے تھا, ہمیں اس ٹائم پہ قومی ایشوز پہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. ہم ایک سیاسی جماعت ہے, یہی میں آپ سے کہتا ہوں, یہ لوگ اپنی ذات سے آگے دیکھ نہیں سکتے. قومی ایشوز بھی سامنے آ جائیں تو یہ نہیں دیکھ سکتے, اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ سیکورٹی بریفنگ کا معاملہ ہو پارلیمنٹ میں, اس پہ بھی نہ آنے کی وجہ ہوتی ہے, مذاکرات کی ٹیبل اس سے اٹھنے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے, فلسطین کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس ہو اس پہ بھی نہ آنے کی وجہ ہوتی ہے. تو بدقسمتی سے ان کا رویہ آج تک نہیں بدلا. ہم صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ قومی ایشوز کی طرف ان کا رویہ آئے گا, اور جس مقصد کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں, یہ سیاست کرتے ہیں, وہ مقصد عملی طور پر پورا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے جب واپس آئیں. آج اسحاق ڈار صاحب افغانستان گئے ہیں. یہ ایسے وقت میں دورہ ہو رہا ہے جب یہاں پہ افغان جو مہاجرین ہیں ان کا انخلا بھی ہو رہا ہے. اس پہ ذرا بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کسی بھی پاکستانی وزیر خارجہ کا 3 سال کے بعد افغانستان کا جو دورہ ہے وہ آج ہوا. اسحاق ڈار صاحب کابل گئے اور کوئی 12-16 گھنٹے وہاں پر رہنے کے بعد وہ واپس آ گئے, اور جو اعلامیہ دفتر خارجہ کا اس حوالے سے سامنے آیا وہ کہتا ہے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق اسحاق ڈار نے افغان قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ وسیع بات چیت کی. بعد ازاں ڈار صاحب نے قائم مقام افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند سے بھی ملاقات کی. دونوں اطراف نے باہمی دلچسپی کے اہم امور بشمول سیکیورٹی, تجارت, ٹرانزٹ تعاون پر تبادلہ خیال کیا, اور عوام کے رابطوں میں تعاون بڑھانے کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا. تعلقات کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے دونوں فریقین نے دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کے تبادلے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا. ملاقات میں اپریل افغانستان کے وزیر خارجہ کے آغاز سے اب تک ہزاروں افغان شہریوں کی جبری ملک بدری پر گہری تشویش اور مایوسی کا اظہار کیا گیا. اس سے قبل وزیر خارجہ کے ترجمان نے جمعے کے ایک روز ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ اسحاق ڈار کے دورے کے دوران باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ افغان سرزمین پر عسکریت پسندوں کی پناہ گاہوں کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں طلال چودھری صاحب جو ہیں مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر جو انخلا ہو رہا ہے اس وقت افغان لوگ, ان کے حوالے سے کافی زیادہ جو اگریسو گفتگو ہے وہ کر رہے ہیں. ذرا سنیے انٹیریئر منسٹری کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. دوسرا مرحلہ 1 اپریل سے شروع ہوا. ڈیڈ لائنز ایکسٹینڈ نہیں ہوں گی. اگر کوئی انلیگل آدمی کو کرایہ داری پر کوئی دکان, کوئی کاروبار یا کوئی مکان ملازمت دے گا تو وہ بھی ذمہ دار ہوگا. آج کے دن تک 9,07,391 لوگوں کو واپس افغانستان بھیجا ہے. بظاہر لگ رہا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی ہے. ہمارے ساتھ پروگرام کے سلسلے میں موجود ہے احسان اللہ ٹیپو محسود, تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی. بہت شکریہ. یہ جو میں نے پریس کانفرنس پڑھی ہے تو وہ پریس کانفرنس ہے جو میرا خیال ہے دفتر خارجہ نے کوئی 20 سال پہلے لکھ لی تھی. وہی الفاظ ہیں, باہمی تعاون کے مسائل, دلچسپی کے امور, اس کے علاوہ تعاون بڑھانے کی حکمت عملی کریں گے, پھر تعلقات کو مستحکم کریں گے. مور اور لیس یہ بڑی سٹینڈرڈ سی ایک پریس کانفرنس ہے. اصل میں بات کیا ہوئی ہے, پاکستان نے کیا تقاضا کیا ہے, ادھر سے کیا تقاضا آیا؟ میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ باقی جو معاملات ہیں, چاہے وہ پاک افغان ٹریڈ ہو, ٹرانزٹ ٹریڈ ہو, یا جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو, ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوں, بارڈر کے جو ایشو ہیں وہاں پہ, تو یہ سب سیکنڈری ایشوز ہیں. اصل جو ایشو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے. پاکستان کافی عرصے سے وہ الزام لگاتا آ رہا ہے افغانستان پہ کہ انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں, TTP, پاکستانی طالبان کے جو دڑ ہیں. صرف وہ نہیں بلکہ جو بلوچ عام سیپریٹسٹ ہیں ان کو بھی, خاص کر جو جعفر ایکسپریس کا حملہ ہوا تو پاکستان نے کچھ کمیونیکیشنز وہ انٹرسیپٹ کیے. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں بڑے سیریس معاملات ہیں, اور اس یعنی فرنٹ پہ افغان طالبان کی طرف سے ہمیں ایسا کوئی پروگرس نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. پچھلے ادوار میں بھی اس طرح کی وہ ایفرٹس ہوئی ہیں, لیکن کافی یعنی ایکسٹینسو قسم کی بائی لیٹرل جو وزٹس ہیں وہ دونوں طرف سے ہوئے ہیں. متقی صاحب یہاں پہ بھی آئے تھے, ہمارے لوگ بھی گئے تھے, خواجہ آصف وغیرہ, سینئر سیکورٹی آفیشیل بھی, لیکن گراؤنڈ پہ ہم نے کوئی چینج نہیں دیکھی افغان طالبان کی پالیسی میں. تو اس دفعہ بھی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے. ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ, کافی عرصے بعد جا رہے ہیں پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں, لیکن جو سیکورٹی کے خدشات ہیں وہ میرے خیال میں رہیں گے, اور یہ مجھے ایک پروسیس لگ رہا ہے اور اس میں ٹائم لگے گا,
اور میرے خیال میں ٹائم دینا بھی چاہیے. افغان طالبان پہ بھی پریشر ہے, وہ چاہے ٹی ٹی پی کی طرف سے ہو, مقامی جو عوام جو ہے ان کی طرف سے بھی ہے. کچھ اور بھی ان کے خدشات ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگ اگر ہم نے کوئی ایکشن لیا یا ان کو ہم نے روکا کہ پاکستان میں اپنی جو کروائیں ہیں وہ روک دیں, تو ہو سکتا ہے باقی جو گروپس ہیں جو افغان طالبان کے خلاف ہے اس میں نہ چلے جائیں. تو اس طرح کے معاملات ان کے بھی ہیں, یعنی مسئلے مسائل ہیں. تو میرے خیال میں ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے, اور پاکستان کی طرف سے ایک کوشش ہونی چاہیے کہ ہاں معاملات اگر بہتری کی طرف جا سکتے ہیں تو موقع ملنا چاہیے, لیکن لگ نہیں رہا, مشکل لگ رہا ہے. لیکن پھر بھی بریک تھرو تو ہے, ملاقات تو ہوئی ہے, خاص طور پہ جب پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کا انخلا بھی ہو رہا ہے. سو اس کو اگر ہم بریک ڈاؤن کریں, پاکستان کا مطالبہ افغان انتظامیہ سے بیسکلی کیا ہے, اور افغان جو حکومت ہے وہ پاکستان سے اسپیسیفکلی کیا چاہتی ہے؟ افغان طالبان کی طرف سے جو ان کی گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں, تو ایک تو بارڈر کے جو ایشوز ہیں وہاں پہ اکثر کنسٹرکشن پہ بھی یعنی دونوں میں کلیشز شروع ہو جاتے ہیں. پھر جو پاکستان بارڈر کو یعنی وہاں پہ جو آمد و رفت ہے ان کو روک دیتا ہے, اور دوسرا ہے ریفیوجی کا ایشو آج کل چل رہا ہے. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں. پھر ان کے کچھ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کے معاملات ہیں, جو کنٹینرز آ کے کراچی پورٹ پہ رک جاتے ہیں, ان کو پھر این او سیز وغیرہ یا اجازت نہیں ملتی, تو ان کے وہ بھی معاملات ہیں. لیکن جو پاکستان کے وہ بڑے سیریس قسم کے ہیں. وہ تو پورا الزام لگا رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ یہ صرف یعنی کہ سپورٹ ان کو دے رہے ہیں ٹی ٹی پی کو, بلکہ افغان طالبان کے لوگ جو ہیں جو فائٹرز ہیں وہ ٹی ٹی پی کے رینکس میں شامل ہو کے پاکستان میں حملے کر رہے ہیں. بلکہ انہوں نے پوری ایک لسٹ ایشو کی ہوئی ہے کہ اتنے جو سوسائڈ بمبرز ہیں وہ افغان نیشنل تھے, انہوں نے پاکستان میں خودکش حملے کیے ہیں. اور یہ بڑی سیریس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہاں کے نیشنل آ کے پاکستان میں خودکش حملے کریں. تو میرے خیال میں کہ یہاں پہ لیکن اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہے جو میں موفا کے اسٹیٹمنٹ میں کہ وہاں پہ انہوں نے جو ٹرائی لیٹرل قسم کی جو فارمیٹ ہے وہاں پہ رشیا, پاکستان, افغانستان, ایران, افغانستان, پاکستان, چائنا بھی کہ وہ جو فورمز ہیں ان کو بھی وہ انوالو کریں گے, انگیج کریں گے. تو وہ میرے خیال میں ایک اچھا وہ ہوگا کہ جو باقی ریجنل کنٹریز ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہو اس پورے پروسیس میں, تاکہ جو پاکستان کے خدشات ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ وہاں طالبان تک محدود ہو بلکہ باقی جو کنٹریز ہیں وہ بھی سنیں. ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے, لیکن یہ ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے, اور اس کے لیے میرے خیال میں انتظار کرنا ہوگا. اور ایسے معاملات اس ریجن میں ہو رہے ہیں کہ تھوڑا سا کچھ بھی ہو جائے, کوئی بڑے طرز کا حملہ ہو جائے, یہ نہ پاکستان کی طرف سے ری ایکشن آ جائے. یعنی ماضی میں بھی ہوا ہے پاکستان نے وہاں پہ جا کے حملے کیے ہیں, تو اسے یہ ہو سکتا ہے یہ پورا پروسیس جو ہے یہ ڈیریل ہونے کے چانسز بھی ہیں. تو ابھی نظریں ہیں کہ متقی صاحب جو آئیں گے پاکستان, ڈپٹی فارم پرائم منسٹر جو ہے ان کے حوالے سے بھی کہ وہ بھی آئیں گے کہ ان کی طرف سے کیا چیزیں مطالبات پیش کی جاتی ہیں پاکستانی گورنمنٹ کو. تو اور صادق صاحب جو ہیں جو اسپیشل انوائے افغانستان کے لیے وہ ایفرٹ کر رہا ہے, ہر لیول پہ وہ کر رہا ہے. وہ ٹریڈ کے حوالے سے, افغان اسٹوڈنٹس کے لیے جو اسکالرشپ ہیں ان کے حوالے سے بھی, تو میرے خیال میں اور وہ آپٹیمسٹک بھی لگ رہا ہے فی الحال. سو آج کی جو پریس کانفرنس تھی, جو یہ آئی ہے ہمارے سامنے پریس ریلیز, اس میں افغانستان کی طرف سے جو افغان شہریوں کی جبری ملک بدری یہ لفظ استعمال کیا ہماری اپنی پریس ریلیز میں, اس پہ تشویش اور مایوسی کا اظہار کیا. جبکہ ہماری انٹیریئر منسٹری سے میں نے سنا ہے طلال چودھری صاحب کہہ رہے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. تو اس معاملے پہ کیا کوئی پروگرس ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کا ایک بڑا کنسرن ہے ریفیوجیز کے حوالے سے. اس میں جو ایک اہم جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پرسوں جو افغان طالبان کے کونسل جنرل پشاور میں, تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے پاکستان نے جو یعنی جس طریقے سے ہوسٹ کیا تو اس کو یعنی ایکنالج کیا, اور اس نے بڑی تعریف کی پاکستان کی کہ پاکستان نے بالکل بھائیوں کی طرح رکھا, ان کو پرمیشن تھی پورے ملک میں ٹریول کرنے کی, ہاسپٹل میں علاج کرنے کی, بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی پاکستان میں بالکل فریڈم تھی. تو یہ تو ان کے میرے خیال میں یہ ریکگنیشن اب یہ جو پروسیس چل رہا ہے ڈپلومیٹک, تو اس کے نتیجے میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو کونسل جنرل کی باتیں تھی وہ اس مد میں کی گئی تھی کہ مزید تلخی کی طرف معاملات نہ چلے جائیں. لیکن جو عام افغان ہے ان سے آپ بات کریں تو وہ ابھی بھی پاکستان پہ بلیم کر رہا ہے کہ پاکستان جس طریقے سے اس کو نکال رہا ہے, ڈپورٹ کر رہا ہے, ان کی پراپرٹیز یہاں پہ کوئی یعنی وہ, اور پولیس جس طریقے سے اس ایشو کو ٹیکل کر رہی ہے تو وہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو فی الحال اس دفعہ جو معاملات ہو رہی ہیں, اور یہ پورا ایک ڈپلومیٹک بریک ڈاؤن ہو چکا تھا دونوں ممالک کے بیچ میں, الزامات بھی تھے, تو اس کے بیچ میں اس طرح کا معاملہ, اس طرح کی ایفرٹ جو ہو رہی ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکلے. صحیح, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ٹیپو محسود صاحب موجود تھے جو افغان معاملات کے امور کے اوپر وہ نظر بھی رکھتے ہیں اور آج کی اس ملاقات کے حوالے سے اپنا پرسپیکٹو دے رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے گا.